आए हुए हमारे मेहमान खुसूसी जो आज संविधान बचाओ आंदोलन में तशरीफ लाए हैं, मैं बीजापुर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मौलाना अब्दुल हसीब उमरी मदनी साहब किबला जो बेंगलुरु से तशरीफ लाए हैं, मैं बीजापुर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से हजरत का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और अब दावत खिताब दे रहा हूँ मौलाना अब्दुल हसीब उमरी मदनी साहब किबला को और तशरीफ लाए। 10 मिनट आप खिताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मवाला। स्टेज पर बैठे हुए मुल्क के और इलाके के मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ जमातों और मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदार और लीडर हज़रात इस इज्तिमा में या इस मैदान में जमा होने के लिए आए हुए हमारे अपने बुजुर्गों, भाइयों और ख़वातीन, सबसे पहले तो मैं इस बात पर अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूं कि आज बीजापुर के इस मैदान में हम और आप हिंदुस्तान देख रहे हैं। वो हिंदुस्तान जो आज मीडिया से गायब कर दिया गया, वो हिंदुस्तान जो आज हिंदुस्तान की सरजमीन से गायब करने की कोशिश की जा रही है, वो हिंदुस्तान जिसे संविधान से गायब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे इस बात पर खुशी है और इस बात पर आप सबको मैं मुबारकबाद सबसे पहले देता हूँ कि कुछ लोग इसे भूल जाना चाहते हैं, भुला देना चाहते हैं, लेकिन आप सब मिलकर उनको हिंदुस्तान का तारुफ करवाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस पर आप सभी हजरात और खवातीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप हिंदुस्तान देख रहे हैं, हिंदुस्तान दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान को महसूस कर रहे हैं और इस यकीन के साथ आप यहाँ आए हैं और यहाँ से जाएंगे कि ये हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। इस हिंदुस्तान को मिटाना किसी के बस की बात नहीं है, इस बात का हम सबसे पहले ऐलान करते हैं। हाज़िर गिरामी, एक बात याद रखो, हुकूमतें आती हैं, जाती हैं, हम हुकूमतों के इस इख्तियार को मानते हैं कि हुकूमतों को मुल्क चलाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, समाज के लोगों की बेहतरी के लिए कानून बनाने का इख्तियार है। इस इख्तियार का हम कभी इनकार नहीं करते, हमें इससे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हम हर हुकूमत को ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि तुम कानून बनाने के मुआमले में आजाद नहीं हो। तुम्हारे सामने संविधान दस्तूर हिंद नाम की एक चीज है जो तुम्हें अपने आप को बांध कर रखने और बंधे रहने का सबक सिखाता है और सिखाती है। और जब हुकूमत दस्तूर को भूल कर कानून बनाना चाहती है, दस्तूर को नजरअंदाज करके कानून बनाना चाहती है, दस्तूर को पीठ पीछे डालकर कानून बनाना चाहती है, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि वो कानून कानून नहीं होता, वो ला कानूनियत होती है। और हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानते जो कानून दस्तूर के खिलाफ जाकर बनाया जाता हो। और आज इस मैदान से हम उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं, हो सकता है तुम भूल जाओ दस्तूर क्या है, लेकिन तुम्हें जिन्होंने वहां पर दस्तूर की हिफाजत करने के लिए भेजा वो सोए नहीं है, वो भूले नहीं है, वो गाफिल नहीं है, ये अवाम है, यहाँ की पब्लिक है। इन्होंने तुम्हें दस्तूर की हिफाजत के साथ दस्तूर की हिफाजत करते हुए मुल्क चलाने के लिए मुंतखब किया था। अगर तुम भूल जाओगे हम तुम्हें याद दिलाएंगे। अगर तुम एक दूसरे को शपथ ले जाने में तुम दस्तूर को पीछे छोड़ोगे, दस्तूर को तुम्हारे सामने लाकर रखेंगे। और अगर दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने में तुम शान महसूस करोगे, इस दस्तूर के हक में आवाज उठाना हम अपना फरीजा समझकर तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने खड़े होंगे। भाइयों, मैं ये बात आपके सामने बताना चाहता हूँ, 3 कानून एक के बाद एक 2 कानून बन गए, एक कानून बनते बनते रह गया। CAA है, NRC है, NPR है। इन तीनों के सिलसिले में ये बात याद रखो
یہ تینوں آپس میں ملتے ہیں تب بھی مصیبت ہے، یہ تینوں الگ الگ دیکھے جائیں تب بھی مصیبت ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے این آر سی نافذ نہیں کیا، ہم نے این آر سی کے بارے میں یہی کہا ہے کہ فی الوقت اسے نافذ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حکومت دبے الفاظ میں گویا یہ کہہ رہی ہے اب نہیں تو کل ہم ضرور این آر سی نافذ کریں گے۔ ہم حکومت سے یہی کہنا چاہتے ہیں، این آر سی کا تجربہ تم نے آسام میں کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم ایک تصویر آسام کے اندر دیکھ چکے ہیں، یہی تصویر اور زیادہ برے انداز میں پورے ملک کے اندر ظاہر ہوگی جب بھی این آر سی آئے گا، یہی ہو کر رہے گا۔ کیا ہوا تھا؟ لوگ بیان دیتے تھے آسام کے اندر کروڑوں گھسپیٹھی آ گئے ہیں، آسام کے اندر کروڑوں گھسپیٹھی آ گئے ہیں۔ این آر سی ہوا، سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہوا، یہ کہا گیا، اور اس کے بعد پوری این آر سی کی پرکریا مکمل ہونے کے بعد 19 لاکھ لوگ تقریباً اس دستور کے مطابق، اس قانون کے مطابق اس ملک کی شہریت اپنی ثابت نہ کر سکے۔ اتنی لمبی پریکٹس کے بعد بھی آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 19 لاکھ میں بھی بہت سارے بھارتیہ شہری ہیں۔ ہم حکومت سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، تم نے تو این آر سی شروع کیا تھا یہ کہہ کر کہ کروڑوں گھسپیٹھی ہیں، این آر سی کے بعد اگر 19 لاکھ ہی باہر نکل پائے ہیں تو دو میں سے ایک کام ضرور ہوئے ہیں، یا تو تمہیں اس ملک کے شہریوں کے سامنے جھوٹ بولا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، کروڑوں کا نمبر گنا کے ان کو گمراہ کیا، تمہیں اس پر معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ ایسی غلطی پورے ہندوستان میں دہرانے سے توبہ کرنی چاہیے، یا پھر تمہیں کم از کم یہ ماننا چاہیے کہ تم نے این آر سی کے ذریعے گھسپیٹھیوں کو نکالا نہیں۔ 19 لاکھ کے علاوہ تمہارے حساب سے جو کروڑوں گھسپیٹھیے تھے ان کو تم نے ہندوستانی شہری بنا دیا۔ اس غلطی پر ہندوستان کے سامنے تمہیں معافی مانگنی چاہیے اور اس ملک میں این آر سی کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بھائیو، این پی آر کی بات کی گئی، کہا گیا سینسسی کی ایک شکل ہے۔ ہم یہ بات صاف لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں، این پی آر اس سے پہلے بھی ہوا تھا، اس کی پریکٹس ایک سیدھی سادی پریکٹس تھی، لیکن این پی آر کے نام پہ تم نے کیا کیا؟ این آر سی ہٹا لیا، لیکن این آر سی کی باتیں تم نے این پی آر میں داخل کر لی۔ ہم این پی آر کے بھی خلاف ہیں، این پی آر کو بھی قوم کے ساتھ دھوکہ سمجھتے ہیں، این پی آر کو بھی ہم قوم کے ساتھ مذاق سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، حکومت کوئی بھی قانون بنانا چاہتی ہے، یہ لوگ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم بتاتے ہیں ہماری مخالفت کیوں ہے، ہمیں اعتراض کس بات پر ہے۔ یاد رکھو، کوئی اگر گھسپیٹھیا اس ملک میں ہے، اگر اسے نکالنا ہے ہم حکومت کے ساتھ کھڑے، واقعی گھسپیٹھیا اگر کوئی ہے، اگر کوئی سینسس کی کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے حکومت کے کام میں اڑچن نہیں ڈالیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کوئی سی اے کے نام پر نہیں، لیکن اگر کسی ستائے ہوئے ملک کے دوسرے ملک کے شہریوں کو یہاں لانا چاہتا ہے، اس ملک کے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے، وہ ان کو جگہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں اعتراض اس پر ہے کہ تم نام گھسپیٹھیا کا لیتے ہو، نشانہ ہندوستانی شہریوں کو بناتے ہو، اس پر ہمیں تم پر اعتراض ہے۔ تم این پی آر کی بات کرتے ہو، این پی آر کی بات کر کے تم سینسس کی بات کرتے ہو، لیکن این آر سی کے لیے چور دروازہ کھول رہے ہو، اس پر ہمیں اصل میں اعتراض ہے۔ اور سی اے پر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ زندہ 70 سال کے اندر پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو شہریت دی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کو شہریت سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ تم اگر ستائی ہوئی اقلیتوں کو پڑوس کے ممالک سے لا کے یہاں بسانا چاہتے ہو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن اعتراض اس پر ہے کہ تم نے یہ قانون بنایا تو مذہب کی بنیاد پر بنایا، اور پھر اگر ان کو آپس میں جوڑ لیا جائے، این آر سی کے ذریعے تم بہت ساروں کو نکالو گے اور کچھ لوگوں کو سی اے کے ذریعے دوبارہ شہریت دو گے، یہ ہم نے تم سے سمجھا ہے۔ حکومت کہتی ہے، ہوم منسٹر کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ مس گائیڈڈ ہیں، یہ لوگ جو ہے مس گائیڈڈ ہیں، کچھ لوگوں نے ان کو ورغلایا ہے، کچھ لوگوں نے ان کو بہکایا ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں این آر سی اور سی اے کا آپس میں گٹھ جوڑ یہ ہم نے وزیر داخلہ سے سمجھا ہے، دنیا میں کسی اور نے ہمیں یہ نہیں سمجھایا۔ ملک کے وزیر داخلہ ہی نے کرونالوجی ہمیں سمجھائی تھی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ این آر سی کے ذریعے لوگوں کو نکالا جائے گا اور 5 یا 6 مذہب کے لوگوں کو یہ سی اے کے ذریعے دوبارہ داخلہ
دیا جائے گا، اس کا سیدھا نتیجہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ بھائیو میں بتاؤں، RSS کے صدر موہن بھاگوت نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ اس ملک میں ہندوتوا کی راہ میں اگر رکاوٹ ہے تو دو چیزیں، ایک مسلمان ہے، دوسرا دلت کے لیے دیا گیا ریزرویشن ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھو، NRC کے ذریعے باہر کر کے اگر یہاں کے دلت لوگوں کو CAA کے ذریعے شہریت دے بھی دی جائے گی، دو نتیجے سامنے آئیں گے۔ ایک نتیجہ یہ ہوگا، ملک کا مسلمان ووٹ کے حق سے محروم ہو جائے گا، اور دلت اس ملک کے اندر جو اس کے اپنے ریزرویشن سے اس سے محروم ہو جائے گا۔ اور یہ وہی خواب ہے جو RSS اس ملک کے اندر زمانے سے دیکھ رہی ہے اور دنیا والوں کو جو ہے بیوقوف بناتی چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ کے سامنے صاف کرنا چاہتا ہوں، حکومت یہ کہتی تھی، ملک کے وزیر اعظم یہ کہتے تھے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، لیکن سچ یہ ہے وکاس کے نام پہ آج اکانومی کہاں کھڑی ہے یہ آپ کو پتا ہے۔ سب کے ساتھ کی بات کرنے والے پچھلے 9 مہینوں کے اندر بنائے گئے قوانین کا جائزہ لے کر بتائے اس ملک کی ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف اتنے قوانین بنانے والے اس کمیونٹی کا ساتھ ڈالنے کا بات کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سب پر وشواس جیتنے کی بات کرنے والے یہ لوگ ایسی ملک کے اندر مختلف علاقوں کے اندر ہونے والی ریلیوں تک پہنچ کر ان کے اطمینان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ملک کہتا ہے ہمیں سوال ہے، ہمارے جواب دیے جائیں۔ حکومت جواب دینے سے کترا رہی ہے، حکومت جواب دینے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، آج یہ صورتحال ہے کہ پولیس کا استعمال کر کے ظلم و زبردستی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور آج اس وقت میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ملک کی یہ صورتحال آپ دیکھو، دلی شہر کے بعض علاقوں میں اس وقت خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ آپ اس وقت کی رپورٹ جا کر دیکھ لو بھائیوں، حکومت وہ سب تماشا دیکھ رہی ہے لیکن سامنے آ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، شاہین باغ میں وہ امائیں، وہ بیٹیاں، وہ بچیاں، وہ بوڑھیاں، وہ نانیاں، وہ دادیاں جو اپنے مستقبل کی فکر میں سڑک پہ آ کے 2 مہینے سے بیٹھی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ کے ذریعے حکومت اس پر ڈسکشن کرتی ہے کہ راستہ بند ہوا ہے، راستہ کیسے کھولا جائے۔ CAA کے ذریعے جو ان کے مستقبل پہ سوال کھڑا ہے، اس سوال پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں کی زندگی پہ بنی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سڑک جام کیا ہے، پولیس نے کیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پولیس کے کیے ہوئے سڑک جام کو ہٹانے کے نام پر سپریم کورٹ سے نمائندے بھیج کر گفتگو کیے جا رہے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ سب کا وشواس جیتنے کی بات کرنے والے اپنے دل کے اندر کتنے سچے ہیں، یہ صورتحال بتاتی ہے۔ بھائیو، آج ہمیں اصل میں اعتراض کس پر ہے؟ ہم بتانا چاہتے ہیں ملک جس رخ پہ جا رہا ہے یہ دستور کے خلاف ہے، یہ اس آئیڈیا آف انڈیا کے خلاف ہے، وی دا پیپل آف انڈیا کے خلاف ہے۔ ہم نے اس ملک کو جن بنیادوں پہ قائم کیا تھا اس کے خلاف ہے۔ کیا بات ہے کہ بیدر کے اندر ایک چھوٹی بچی کی زبانی ایک پلے کے اندر ملک کے وزیر اعظم کے خلاف غلط الفاظ نکلے، اس کے اور اس کے والدین اور اس کے خلاف اس کے اپنے اسکول کے خلاف سیڈیشن کا کیس بنتا ہے، ملک سے غداری کا کیس بنایا جاتا ہے اور ان کو جیل بھیج کر ان کے ساتھ خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اور اسی ملک کی MP بن کر بابا قوم گاندھی جی کے حق میں گستاخی کرنے والی ایک MP کے خلاف وزیر اعظم صرف دل کے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا، اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بنتا، اس کے خلاف غداری کا الزام نہیں رکھتا، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ بھائیوں، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمارا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس وقت یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ملک لوگوں نے ایک منتخب حکومت کے حوالے کیا تھا، لیکن افسوس اس کا ہے کہ اس وقت ملک کو حکومت نہیں چلا رہی ہے، اس حکومت کے پسے پردہ بیٹھی ہوئی ایک تنظیم چلا رہی ہے، وہ تنظیم جس کے نظریے کو ہندوستان نے پہلے بھی رد کیا تھا، آج بھی رد کر رہا ہے، کل بھی رد کرے گا۔ آپ کو پتا ہے قوانین بن رہے ہیں اور قوانین بنتے بنتے نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اس ملک کا شہری اپنے مستقبل کو لے کے پریشان ہے، لیکن لوگ ہیں کہ اس کے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ بھائیوں، زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، وقت نہیں، ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے،
یہ ختم نہیں ہے، یہ سلسلہ چلے گا۔ آزادی کی جنگ ہم نے کم سے کم 150 سال لڑی ہے۔ 1799 میں نواب سراج الدولہ نے جو شروع کی تھی، 1947 میں آ کر ہم نے آزادی حاصل کی۔ آج ہم آزادی حاصل کریں گے، لیکن یہ آزادی وہ نہیں جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ والی آزادی ہو، یہ آزادی وہ نہیں جو ملک کو بانٹے، یہ آزادی وہ ہے جو آزادی ایک نظریے سے آزادی ہے، یہ غلط سوچ والے گروہ سے آزادی ہے۔ انگریز جب اس ملک کے اندر آیا تھا اس کی تعداد صرف 1200 تھی۔ 1200 انگریزوں نے یہیں کے ہندوستانیوں کو استعمال کر کے یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا تھا۔ سچائی یہ ہے کہ آج کی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت بھی جنہیں چنے چند لوگوں نے پورے ملک پہ قبضہ جمایا ہوا ہے۔ لوک سبھا ہو، راجیہ سبھا ہو، وہاں اکثریت نہیں ہے۔ مسئلہ ہوا یہ ہے کہ سیاستدانوں کی بے ایمانی کا سہارا لے کر، سیاستدانوں کے کرپشن کا سہارا لے کر، کسی کو ڈرا کر، کسی کو لالچ دے کر یہ قانون پاس کیا گیا ہے۔ آج ہم یہ چیلنج دینا چاہتے ہیں، ہمت ہے تو ایک قانون کے لیے ملک کی سطح پر ریفرنڈم کروا کے دکھا دو، یہاں کے عوام ہر آدمی ہاں یا نہ میں جواب دے۔ ایسا کوئی قانون تم پاس کروا کے بتا دو تو پھر ہم مان لیں گے کہ یہ ملک واقعی تبدیلی چاہتا ہے۔ بھائیو، میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہ بات دینا والی آواز دینا چاہتا ہوں۔ حکومت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ میدان میں کتنی دیر تک رکے رہیں گے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جو میدان میں رکا رہا وہی جیتے گا۔ اسی لیے سپریم کورٹ میں معاملات ٹالے جا رہے ہیں، مقدمے پیچھے کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو دکھانا ہے کہ آپ کے اندر ہمت کتنی ہے، میدان میں کتنی دیر تک آپ رکے رہیں گے، مقابلہ کب تک کریں گے۔ میں نے جیسے کہا 150 سال آزادی کی جنگ ہم نے لڑی ہے، اور 150 سال لڑنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحاج عبدالحفیظ مسیح صاحب آپ سے بات کریں گے۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب مدنی بنگلور میں یہ تھوڑا آگے کر کچھ کھانے پورا اور روڈ خراب ہے، یہ روڈ پورا کھلی کرو، روڈ پورا کھلی کرو، گیس کو آنے کا ہے، باہر کے لوگ کا ہمارے مہمان ہیں، وہ مہمان کا سواگت کر رہا ہے، یہ بیچ میں کا راستہ کھلا کرو پورا، وہ گاڑی کو پیچھے لو، تینوں نہیں ہے